बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान मोहम्मद तुगलक लास्ट एपिसोड। सल्तनत दिल्ली की हदूद में काफ़ी इजाफा हो चुका था। एक तरफ शुमाल मगरबी हिंद सल्तनत दिल्ली में शामिल था, तो दूसरी तरफ सल्तनत की हदूद गुजरात, काठियावाड़ और बंगाल से होती हुई दरियाए नर्मदा तक जा पहुंची थी। उस वसी और अरीज ममलुकत की वजह से दिल्ली सल्तनत का मरकज ना रहा था। यहाँ से दवार समुद्र और तेलंगाना जैसे दूर दराज इलाकों का इंतजाम मुश्किल साबित हो रहा था। दूसरे शुमाली हिंद मंगोलों के हमलों की जद में था। दिल्ली पे आए दिन मंगोलों के हमले होते रहते थे। उन खतरात के अलावा शुमाली हिंद में तूफान और सैलाब भी आते रहते थे। चुनाचे शुमाली हिंद के गैर महफूज हालात और दिन ब दिन कम होती अहमियत के पेश नज़र दारुल सल्तनत को कहीं और मुंतकिल करने का ख्याल सुल्तान के दिल में आया और बहुत गौर खोज के बाद उसने देवगरी के मकाम को इस मकसद के लिए मुंतखब किया। इसलिए कि दिल्ली गुजरात और लखनौती से 700 मील के फासले पर वाक़ था। सुल्तान जनूबी हिंद को फतह करके बराह रास्त अपनी निगरानी में रखना चाहता था, इसलिए उसके ख्याल में दक्कन से नज़दीक रहना निहायत ज़रूरी था। उसका ख्याल था कि यह उसकी दक्कन से दूरी का ही नतीजा है कि कर्नाटक और मैदूरा के गवर्नरों ने बगावत पर कमर बांध रखी है। दूसरे सुल्तान दक्कन में इशात इस्लाम का भी इरादा रखता था। उसको यकीन था कि वहां मुसलमानों की आबादी बढ़ने से हिंदू आए दिन की बगावत से बाज रहने पर मजबूर हो जाएंगे। वो देवगरी को इस्लामी दुनिया का मरकज बनाना चाहता था। उन तमाम बातों को मद्देनजर रखकर उसने देवगरी को हुकूमत का मरकजी मकाम बनाने के अहकामात जारी कर दिए। ये खबर अहले दिल्ली पर बिजली बनकर गिरी। ये सब भला किस तरह मुमकिन होगा? उमरा और वज़रा ने सुल्तान को समझाना चाहा। फासला तवील, रास्ता दुश्वार गुजार और सफर जानलेवा साबित होगा। रास्ते तामीर करवाए जाएं, रास्तों पर 2 रोया दरख्त लगवाए जाएं, जा बजा कुएं खुदवाए जाएं, मुसाफिरों को सफर की दीगर सहूलतें भी दी जाएं, मगर दिल्ली से दारुल हुकूमत देवगरी जरूर मुंतकिल होगा। मगर सुल्तान मुअज़्ज़म, दरख्त इतनी जल्द इस कदर ऊंचे नहीं होंगे कि साया फराहम कर सके और रास्तों की तामीर में भी वक्त लगेगा। सब कुछ जल्द अज जल्द करने की कोशिश की जाए। सुल्तान ने 2 टोक लहजे में हुक्म सादिर किया। हम घड़ी की चौथाई में देवगरी को सल्तनत दिल्ली का दारुल सल्तनत देखना चाहते हैं। आपने तमाम उलमा व मशाइख, उमराए दरबार और अमायदीन शहर को दक्कन जाने का हुक्म दिया था। बूढ़े मलिक इस्माइल ने धीमे लहजे में बताया, मगर उनमें से बाज उलमा ने इनकार कर दिया है। हुक्म अदूली करने वालों के साथ सख्ती की जाए। सुल्तान ने सख्त लहजे में जवाब दिया। ख्वास के अलावा अवाम के लिए भी यह हुक्म काबिल कबूल ना था। कुछ सुना तुमने? बंदे खान, सुल्तान का हुक्म है कि दिल्ली का एक एक फर्द देवगरी के लिए रवाना हो जाए। ढलती शाम और उतरती रात के संगम पर बंदे खान दूध फरोश की दुकान पर दिल्ली के बांग के जमा थे। मिट्टी के आब खोरों में गर्म दूध पीते और बातों में मशगूल रहकर घड़ी 2 घड़ी बाद सब अपने अपने घरों को लौट जाते थे। हाँ, अब्बा ने बताया, पर मैंने तो साफ इनकार कर दिया। करखनदार नीबू ने हाथ नचाकर जवाब दिया, लो बताओ, कसम अल्लाह पाक की, ये भी कोई बात है? अपना घर बार, नौकरी, कारोबार सब छोड़ छाड़ कर कोसों पार देवगरी जा बसो। मुझे तो ये सुल्तान बावला मालूम देता है। क्या बकता है बदबख्त। दरबारी दरबान नियाजुल्ला इत्तेफाक से वहां मौजूद था। डपट कर बोला, सुल्तान को अगर भनक भी पड़ गई तो तेरी खाल उजड़वा कर भूस भरवा देगा। बहुत देखे ऐसे सुल्तान। नींबू की बजाय दूध फरोश बंदे खान तहकीर भरे लहजे में बोला, मैं तो उसके मुंह पर भी कहने से ना चौंकूं। वो बुज़दिल और खबती इंसान है। उसका हर फैसला बेवकूफ़ी और कम अकली पर मबनी होता है, जिसका नतीजा सिवाय खिफ़त और माली खसारे के कुछ नहीं। तुम लोगों का तो दिमाग खराब हो गया है। दरबान कानों को हाथ लगाता उठ खड़ा हुआ। मेरा दिल चाहता है ये सब बातें लिखकर सुल्तान को पहुंचाऊं, उसे पता तो चले अहले दिल्ली उसके लिए क्या राय रखते हैं। लिखने को तो मैं अभी लिख दूं। बंदे खान मुस्कुराया, मगर सवाल यह है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? ये रुके सुल्तान तक पहुंचाएगा कौन? निब्बू पुर यकीन लहजे में बोला, तुम बस लिख दो, पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी। उसकी निगाहें गली में दूर जाते हुए दरबान नियाजुल्ला पर जमी हुई थी और 2 रोज बाद सुल्तान को अपनी ख्वाबगाह में कुछ ऐसे रुक्के पड़े हुए मिले थे जिनमें सुल्तान को पागल, जनूनी, खबती, सरफिरा और बुज़दिल लिखने के अलावा मुगल्लज़ात का भी फरावानी से इस्तेमाल किया गया था। इन बदबख्तों की ये जुर्रत! सुल्तान रुक्के पढ़कर गुस्से से आग बगोला हो उठा। वो सुल्तान हिंद को गालियों और मुगल्लज़ात से पुर रुक्के भिजवा रहे हैं। दरअसल वो दिल्ली से जाना नहीं चाहते। मलिक तैमूर खान ने दबी जबान में बताया,
مگر اب دلی کے ایک ایک فرد کو دولت آباد جانا ہوگا۔ سلطان نے غیظ و غضب بھرے لہجے میں حکم دیا، دلی کے ایک ایک باسی کو ماں پالتو جانوروں کے 3 دنوں کے اندر اندر دلی کو خالی کر دینا ہوگا۔ اس حکم پر سوائے چند معذور افراد کے جو چل پھر نہ سکتے تھے، بقیہ تمام لوگ دہلی چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے۔ مگر کچھ لوگ فرار ہو کر سلطان کے رشتے کے بھائی ملک بہاؤالدین گرشاسپ کے پاس ساگر میں جا پناہ گزین ہوئے۔ سلطان کو خبر ہوئی تو اس نے گرشاسپ اور اس کے قریبی دوست بہرام کشلو خان کو بھی دولت آباد پہنچنے کا پروانہ جاری کر دیا۔ سلطان نے انتقال دارالحکومت کے لیے بے شمار انتظامات کروائے تھے۔ سڑکیں اور شاہراہیں تعمیر کروائی گئی تھی، 2 رویا درخت لگوائے گئے، اسباب و افراد کے نقل و حمل کی سہولتیں فراہم کی گئیں، مگر ان تمام انتظامات کے باوجود دلی چھوڑ کر دیوگری جانے والے مسافروں کے لیے یہ سفر سہل ثابت نہ ہوا، اور اکثر لوگ منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں ہی لقمہ اجل بن گئے۔ ہزاروں افراد وبا اور بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے دوبارہ دلی کی طرف جانا چاہا، مگر اب دلی ویران اور برباد ہو چکی تھی۔ وہ شہر جو کبھی قاہرہ اور بغداد کا ثانی تھا، اب اجاڑ ہو چکا تھا۔ اس کے نواحی علاقوں کے تمام گاؤں جو 5 میل کے احاطے میں تھے ویران ہو چکے تھے۔ یہاں تک کہ آدمی کا تو ذکر کیا، کتا اور بلی تک دکھائی نہ دیتے تھے۔ مگر سلطان کا یہ منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا۔ دولت آباد یعنی دیوگری پہنچنے پر پایا تخت دہلی کے لوگوں کو وہاں کی آب و ہوا اور بود و باش راس نہ آ سکی۔ وہ دکن کے باشندوں میں گھل مل نہ سکے۔ ان کے عزیز و اقارب ان سے خاصے فاصلے پر شمال میں رہ گئے تھے۔ تمام سہولتوں کے باوجود دیوگری میں وہ دلی والی بات کہاں تھی؟ لہٰذا ایک ہیجان سا برپا ہو گیا، ایسا طوفان اٹھا کہ جس میں سلطان کا منصوبہ اور فیصلہ بے مایا تنکے کی طرح بہہ گیا، اور اسے مجبوراً دوبارہ پایا تخت کو دہلی لے جانے کا حکم صادر کرنا پڑا۔ گو کہ لوگ دوبارہ دلی میں آ کر آباد ہو گئے، مگر دلی اپنی پہلی والی حالت میں نہ آ سکا، اور وہ پرانی دلی والی شان اختیار نہ کر سکا، اور جانی و مالی نقصان کی تلافی بھی ممکن نہ تھی۔ دوران سفر ہزاروں لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے تھے، گھر کے گھر ویران ہو گئے تھے۔ انہی دنوں جب سلطان دولت آباد اور دہلی کے جھگڑے میں الجھا ہوا تھا، ملک بہاؤالدین گرشاسپ نے اس کو غیاث الدین تغلق کا وارث ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ ساگر کا حاکم تھا، اس نے سلطان کی حکومت سے برگشتہ ہو کر علم بغاوت بلند کر دیا۔ گرشاسپ نے ساگر کے قلعے کو بے حد مضبوط کر لیا تھا۔ اس کے پاس ہاتھیوں کی کثیر تعداد موجود تھی، اور بہت قلیل مدت میں اس نے ایک بڑا لشکر تیار کر لیا تھا۔ اس نے دکن کے اکثر امراء کو بھی ساز باز کر کے اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ اس طرح اس کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ بہاؤالدین گرشاسپ سلطان غیاث الدین تغلق کے چچیرے بھائی علاؤالدین کا بیٹا تھا۔ علاؤالدین کیونکہ اس کا ہم عمر اور بچپن کا ساتھی تھا، ساتھ ہی وہ اسے خاص انسیت اور محبت رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ غیاث الدین نے ہمیشہ اسے مثل سگے بھائی کے عزت و محبت دی تھی۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا، موت نے مجھ سے میرا بھائی رجب خان چھین لیا، مگر زندگی نے مجھے علاؤالدین گرشاسپ جیسا بھائی پھر سے عطا کر دیا تھا۔ غیاث الدین علاؤالدین کے بیٹے بہاؤالدین گرشاسپ اور اس کے لواحقین سے بھی خاص تعلق رکھتا تھا۔ غیاث الدین کی زندگی میں ہی علاؤالدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد غیاث الدین نے اس کا عہدہ، جاگیر اور صوبہ بہاؤالدین گرشاسپ کو عطا کر دیا تھا۔ غیاث الدین تغلق کی حادثاتی موت کے بعد دونوں گھرانوں میں پہلی سی یگانگت اور باہمی محبت باقی نہ رہی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ گرشاسپ اپنی بیٹی نسترن بانو بیگم کی شادی جونا خان سے کرنے کا خواہش مند تھا۔ اس سلسلے میں وہ خود مخدومہ جہاں کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ چچی جان، ان دونوں خاندانوں میں جو یگانگت اور محبت ہے، میں چاہتا ہوں اس میں مزید اضافہ ہو۔ اس نے خوشامدی لہجے میں بات کا آغاز کیا تھا، اور اسی لیے میری خواہش ہے کہ میری بیٹی نسترن بانو آپ کے گھر کی بہو بنے۔ مگر تم تو جانتے ہو بہرام خان اور نصرت خان کی شادیاں ہو چکی ہیں، مخدومہ جہاں نے اچنبے برے لہجے میں کہا تھا۔ تو پھر اب جی نہیں، آپ غلط سمجھی، بہاؤالدین گرشاسپ جلدی سے بولا۔ میں بہرام خان اور نصرت خان کی بات نہیں کر رہا، بلکہ میں، وہ لہجہ بھر کو تھما، پھر تیزی سے اپنا مدعا بیان کر دیا، میں جونا خان کی بات کر رہا ہوں۔ اوہ! مخدومہ جہاں کے ہونٹ پر تشویش انداز میں سمٹ گئے۔ وہ جونا خان کا جواب جانتی تھی، سو اس نے گرشاسپ کے گوش گزار کر دیا۔ آپ اس سے بات کر کے تو دیکھیں، گرشاسپ نے اصرار کیا، اور حسب توقع جونا خان کے انکار نے گرشاسپ کو سخت ناخوش اور بد دل کر دیا۔ کچھ اور عوامل بھی تھے، سب نے مل کر اسے بغاوت پر آمادہ کر دیا تھا۔ سلطان محمد تغلق نے گرشاسپ کی سرکشی اور بغاوت کو کچلنے کی خاطر والی گجرات خواجہ جہاں کو چند دیگر امراء کے ساتھ لشکر لے کر روانہ کیا۔ خواجہ جہاں لشکر لے کر دیوگڑھ پہنچا تو گرشاسپ پہلے سے وہاں لشکر انداز تھا۔ اس مقام پر قیامت کا رن پڑا۔ گرشاسپ کے سپاہی جان توڑ کر بہادری سے لڑے، اور پہلے دن ہی اس مارکے میں خواجہ جہاں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسرے دن کی لڑائی میں بھی گرشاسپ کا پلہ بھاری رہا۔
ان حالات کو دیکھتے ہوئے سلطان خود فوج لے کر دہلی سے روانہ ہوا۔ سلطان کی آمد کی خبر پا کر گرشاسپ کا سب سے دلیر اور تجربے کار جرنیل خضر بہرام گرشاسپ کا ساتھ چھوڑ کر خواجہ جہاں سے جا ملا۔ اس کی اس حرکت سے گرشاسپ کے لشکر میں بددلی اور خوف و ہراس پھیل گیا۔ خواجہ جہاں کے لشکریوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ نتیجے میں گرشاسپ نے راہ فرار اختیار کرنا ہی مناسب سمجھا۔ وہ میدان جنگ چھوڑ کر ساگر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ سلطان کا لشکر خواجہ جہاں کے لشکر سے آ ملا۔ قوت دو چند ہو گئی اور حوصلے آسمان کو چھونے لگے۔ لشکر سلطانی نے گرشاسپ کا تعاقب شروع کر دیا۔ گرشاسپ اپنے اہل و عیال کو لے کر کرناٹک کے شہر کنبیلا میں روپوش ہو گیا، مگر وہاں کے ہندو راجا نے اسے گرفتار کر کے خواجہ جہاں کے حوالے کر دیا۔ خواجہ جہاں نے اسے دربار دہلی روانہ کر دیا۔ محرابی دروں والا مستطیل نما حال اس وقت درباریوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ سامنے تخت شاہی پر جلوہ افروز سلطان محمد تغلق کا چہرہ غیظ و غضب سے لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ آج ایک غدار کو سزا سنائی جانے والی تھی۔ باغی گرشاسپ کی خال کھینچ دی جائے اور اس کی بے گور و کفن لاش ہر صوبے ہر پرگنے میں گھمائی جائے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ سلطان کے حکم پر فوراً عمل کیا گیا۔ زندہ گرشاسپ کے جسم سے خال کھینچ کر اس کی ناش کو شہر شہر نگر نگر پھرایا گیا، اور جب یہ لاش گورنر ملتان بہرام کشلو خان کے پاس پہنچی تو کشلو خان سلطان کے اس حکم پر سخت برہم ہوا۔ اس نے بہاؤدین گرشاسپ کی ناش عزت و احترام سے دفنا دی، مگر سلطان کا تو حکم تھا کہ سلطان کے افسران ہراساں تھے۔ سلطان سے کہہ دینا کہ تمام انتقامی کارروائیاں زندہ انسانوں کے ساتھ کی جاتی ہیں، مرنے والوں کا معاملہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ سلطان کے پاس اس کا پیغام پہنچا تو سلطان نے خفا ہو کر اسے اپنے دربار میں طلب کیا، مگر کشلو خان نے دربار میں حاضر ہونے کی بجائے علم بغاوت بلند کر دیا۔ سلطان فوج لے کر ایوہر کے میدان میں پہنچا۔ یہاں کشلو خان سے معرکہ ہوا۔ سلطان نے دوران جنگ ہیلا سازی سے کام لیا۔ اس نے میدان جنگ میں عماد الدین نامی ایک شخص کو جو سلطان سے مشابہ تھا گھوڑے پر سوار کر دیا اور خود ایوہر کی ترائی میں آم کے باغات میں تاک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کا ہم شکل جنگ میں مارا گیا۔ جب کشلو خان ایک فاتح کی صورت میں واپس لوٹنے لگا تو سلطان اپنی کمین گاہ سے نکل کر کشلو خان پر حملہ ور ہوا اور اسے قتل کر ڈالا۔ بہرام ابا کشلو خان کی خال کھنچوا کر ہاتھیوں کے سامنے ڈال دیا گیا۔ سلطان اور رعایا کے مابین فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ تم دیکھتے ہو فیروز، سلطان اکثر فیروز خان سے شکوے بھری آواز میں کہتا، میں اپنی رعایا کی بھلائی اور ترقی کے لیے جو اقدامات کرتا ہوں وہ اسے غلط سمجھتے ہیں۔ فیروز خان کو اپنے عزیز جان بھائی سے ہمدردی تھی۔ اس کی ناکامیوں پر اسے افسوس ہوتا تھا، مگر وہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ سلطان نے اپنی ضد، ہٹ دھرمی، درستی اور انتہا پسندی کے باعث سب کو ہی اپنا دشمن بنا لیا تھا۔ قرون وسطیٰ میں صوفیاء کرام اور افسران حکومت کو سماج میں بہت اونچا درجہ حاصل تھا۔ ان دو طبقوں کے ہاتھ میں دین و دنیا کی باغ ڈور تھی۔ صوفیاء کرام مذہبی پیشوا تھے تو افسران حکومت اور عمرا نظام حکومت کے ستون تھے، جن کے سہارے کے بغیر حکومت کی عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی تھی۔ مگر سلطان محمد تغلق نے اپنی غلط سوچ کے باعث ان دونوں طبقوں کی مخالفت مول لے لی تھی۔ وہ اپنے باپ غیاث الدین تغلق کی طرح صوفیاء کرام کو خاطر میں نہ لاتا تھا، دوسری طرف وہ علاؤدین خلجی کی طرح عمرا اور جاگیرداروں کو اپنے پنجے تلے دبا کر رکھنا چاہتا تھا۔ اس کی اس کوشش اور خواہش نے عمرا اور جاگیرداروں کو بھی اس سے برگشتہ کر دیا تھا۔ سلطان محمد تغلق اپنی مالی حالت کو مضبوط بنا کر مہمات خراسان اور کراچل کے لیے ایک زبردست فوج تیار کرنے کا متمنی تھا۔ شاہی خزانہ اس کی سخاوت، انعام و اکرام کی بارش، دعابہ کے قحط، دارالحکومت کی تبدیلی اور منگولوں کو زر کثیر دینے کی وجہ سے خالی ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس نے علامتی سکوں کے اجرا کا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے میں اس کی جدت پسندی کا بھی دخل تھا۔ وہ نت نئے تجربوں کا شائق تھا۔ اس زمانے میں چین اور فارس میں علامتی سکوں کا دستور رائج تھا۔ وہاں کاغذ کے نوٹ چل رہے تھے، لہٰذا سلطان نے کاغذ کی بجائے تانبے کے سکے رائج کر کے انہیں زر مبادلہ کے طور پر جاری کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اپنے اس منصوبے میں ضرور کامیاب ہوگا۔ محمد بن تغلق کا علامتی سکے ڈالنے کا یہ منصوبہ اگرچہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے دور اندیشی پر مبنی تھا، لیکن یہ اسکیم چند بنیادی غلطیوں کے باعث کامیاب ثابت نہ ہو سکی۔ اگرچہ اس کے اس منصوبے سے اس کی دور اندیشی اور اپنے زمانے سے بہت آگے کی سوچ کا پتہ دیتی ہے، لیکن اس منصوبے کے ناکام ہونے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس نے رعایا کی ذہنی حالت اور زمانے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی مناسب اور ضروری عملی تدابیر اختیار کی۔ اس نے سکوں کو جاری کرتے وقت حکومت کی طرف سے جعلی سکوں کی روک تھام کا کوئی خاص انتظام نہ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر ہندو کا گھر ٹکسال بن گیا اور ملک میں جعلی سکے بننے لگے۔ لوگ اب انہی جعلی سکوں سے تمام اشیاء ضرورت کی خرید و فروخت کرنے لگے۔ ہاتھی، گھوڑے، زمین جائیداد، باغات اور اسلحہ سب ہی کچھ انہی جعلی سکوں سے خریدے جانے لگے۔
اور انہی سکوں سے مالیہ اور ٹیکس کی ادائیگی بھی ہونے لگی۔ چنانچہ ان حالات نے حکومت کی مالی حالت، ملک کی تجارت اور کاروبار پر گہرے منفی اثرات مرتب کیے۔ خاص طور پر شاہی خزانے کو ازحد نقصان پہنچا، سرکاری سکوں کی ساکھ اٹھ گئی اور اندرون و بیرون ملک تاجروں نے انہیں مقررہ قیمت پر لینے سے انکار کر دیا۔ ڈوبتے سورج کی زرد کمزور کرنیں قصر شاہی کے اونچے برجوں کو الوداعی بوسہ دیتی رخصت ہو رہی تھی۔ شام کے اترتے ہی قصر شاہی کے دروازوں پر جو ہلچل اور گہما گہمی جاگ اٹھتی تھی، آج اس کا کہیں پتہ نہ تھا۔ آج سلطان اپنے ایوان خاص میں سر جھکائے متفکر اور رنجور بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے اس کے دونوں بوڑھے وزیر جو خزانہ اور مالی امور سنبھالتے تھے، سر جھکائے فکر مند کھڑے تھے۔ اور تجار کا کیا موقف ہے؟ کئی لمحوں کی خاموشی کے بعد سلطان نے دھیمی آواز میں سوال کیا۔ سلطان معظم، تاجروں نے علامتی سکوں کو مقررہ قیمت پر لینے سے انکار کر دیا ہے۔ اگر یہی صورت کچھ عرصے اور رہی تو ملک کا تمام اقتصادی نظام درہم برہم ہو جائے گا، وزیر خزانہ نے وحشت زدہ لہجے میں بتایا، اور ساتھ ہی ملک پر غدر اور قحط و تباہی کے بادل چھا جائیں گے۔ ملک اسماعیل نے ہراساں لہجے میں بات آگے بڑھائی۔ سلطان حسب سابق سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ آپ کو اس سلسلے میں کوئی حتمی قدم اٹھانا ہوگا۔ اسے خاموش دے کر کچھ توقف کے بعد ملک اسماعیل نے دوبارہ زبان کھولی، ورنہ پانی سر سے اونچا ہو جائے گا۔ سلطان کے چہرے پر دھیرے دھیرے افسردگی کی جگہ غصہ چھاتا جا رہا تھا۔ وہ اپنی رعایا کی بھلائی کے لیے جو منصوبہ بناتا تھا، وہ سب مل کر اسے ناکام کر دیتے تھے۔ کئی لمحوں تک وہ اپنے دل میں سر اٹھاتی غصے اور نفرت کی لہروں کو دبانے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر بے حد دھیمی مگر فیصلہ کن آواز میں گویا ہوا، علامتی سکے بند کر دیے جائیں۔ کیا مطلب؟ دونوں وزراء حیران رہ گئے۔ آپ کا مطلب ہے کہ سکے بند کر دیے جائیں؟ تو پھر سلطان معظم، اس طرح تو علامتی سکے بند کرنے کے ساتھ ہی یہ بھی اعلان کر دیا جائے کہ جس کسی کے پاس بھی علامتی سکے ہوں وہ ان کے بدلے خزانہ شاہی سے چاندی کے سکے لے لے۔ سلطان کے اس حکم کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے اور بھی زیادہ جعلی سکے ڈھال کر شاہی خزانے سے اپنی جھولیاں بھری۔ شاہی خزانے کے باہر جعلی سکوں کا ایک پہاڑ سا کھڑا ہو گیا اور اس طرح باقی ماندہ خزانہ بھی خالی ہو گیا تھا، اور ملک کی اقتصادی حالت بالکل تباہی کے دہانے پر جا پہنچی۔ کچھ عرصے میں ملک کی اقتصادی حالت کچھ بہتر ہوئی تو سلطان کا فتوحات عالمگیری کا شوق بیدار ہوا۔ علاؤالدین خلجی کی طرح محمد تغلق بھی سکندر اعظم کی طرح فتوحات عالم کا خواہش مند تھا۔ خلجی کے پاس محض مشیر تھے جنہوں نے اس کو اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے سے باز رکھا تھا، مگر سلطان محمد تغلق کو اس کے برعکس اس کے خوشامدی امراء نے اسے فتوحات عالمگیری کے لیے خوب اکسایا۔ ان دنوں خراسان اور عراق کے داخلی حالات اچھے نہ تھے۔ وہاں کا حاکم ابو سعید اپنی رعایا میں بہت غیر مقبول تھا اور اس وقت خراسان اور ایران میں کئی قسم کے تنازع موجود تھے۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے سلطان کو خراسان کی تسخیر کا خیال آیا۔ یہ خیال شروع سے ہی اس کے ذہن میں موجود تھا اور اسی خیال کے پیش نظر اس نے ترما شیری کے ساتھ مصالحت کا برتاؤ کر کے اسے زر و جواہر سے مالا مال کر کے واپس بھیجا تھا۔ پھر بعد کو ترما شیری کی مدد حاصل کرنے کی غرض سے اس نے اس کے بیٹے باشی اور داماد فیروز کو دہلی آنے پر بڑے عزت و احترام کے ساتھ اپنے پاس رکھا۔ اس نے خراسان کے امراء کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی اور ان کی معاونت حاصل کرنے کے لیے ان پر زر کثیر صرف کیا۔ چنانچہ خراسان پر حملے کی نیت سے سلطان نے سال بھر میں 3,70,000 سواروں پر مشتمل ایک بڑی فوج تیار کر لی اور اس فوج کو پورے ایک برس تک خزانہ شاہی سے تنخواہوں کی ادائیگی ہوتی رہی۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہ فوج خراسان پر حملہ ور ہوتی، یکایک وہاں کے حالات نے پلٹا کھایا اور ترما شیری قتل ہو گیا، جس کے باعث ابو سعید کی حالت بے حد مضبوط ہو گئی۔ حالات کا رخ یوں بدلتے دیکھ کر سلطان نے خراسان کی تسخیر کا خیال ترک کر دیا اور فوج کو 1 سال تک تنخواہ دیتے رہنے کے بعد برخاست کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خزانہ شاہی کو ایک ناقابل تلافی نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔ اس کا یہ منصوبہ عاقبت نا اندیشی پر مبنی تھا۔ اتنے دور افتادہ علاقے کو فتح کر کے دہلی سے ملانے کا خیال حکومت کی مشکلات اور ذمہ داریوں میں غیر ضروری طور پر اضافہ کرنے کے مترادف تھا۔ خراسان کی مہم کا ارادہ ترک کر دینے پر حکومت کو مالی خسارہ ہی نہیں ہوا، بلکہ اس سے رعایا کے دلوں میں سلطان کے خلاف بد دلی اور بد اعتمادی بھی پیدا ہو گئی۔ وقت کا پنچھی اپنی مخصوص پرواز کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا تھا اور گزرتے ہوئے وقت کا ہر لمحہ رعایا اور سلطان کے مابین موجود خلیج کو بڑھاتا جا رہا تھا۔ ملک میں شورشیں پیدا ہو رہی تھی، جا بجا بغاوتوں کی آگ بھڑک رہی تھی۔ سلطان کے مزاج کی سختی، درستی اور انتہا پسندی نے حالات مزید بگاڑ دیے تھے۔
پھر سلطان نے حالات سدھارنے کی بجائے کچھ ایسے اقدامات کیے جن کے باعث حالات اور بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ اس نے بعض پرانے اور زیرک افسروں، گورنروں اور امراء کو ہٹا کر کچھ ناتجربہ کار، نااہل اور نچلے درجے کے لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کر دیا تھا۔ اس کا یہ طرز عمل اگرچہ نسلی اور طبقاتی امتیاز کو مٹانے کے لیے اخلاقی لحاظ سے قابل تعریف تھا، لیکن اس زمانے کے حالات کے مطابق قرین مصلحت نہ تھا۔ چنانچہ اس کی اس عاقبت نااندیشی کے باعث سلطنت دہلی کے بعض مخلص اور وفادار کارکن بھی اس سے بدظن اور برگشتہ ہو کر علم بغاوت اٹھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ انہی میں سے ایک عین الملک ملتانی بھی تھا۔ وہ کڑا کا گورنر تھا۔ وہ سلطان کا ایک تجربہ کار، وفادار اور مخلص ساتھی تھا۔ وہ دوآبا کے قحط کے دوران سلطان کو غلے کی فراہمی کے سلسلے میں بے حد مددگار ثابت ہوا تھا، یہاں تک کہ جب سلطان مجبور ہو کر اپنے دربار اور عدالت کو فاروق آباد کے ضلع میں منتقل کرنے پر مجبور ہو گیا تھا، اس وقت بھی عین الملک اور اس کے بھائیوں نے اس کی بے حد معاونت کی تھی، لیکن سلطان اس جیسے وفادار اور مخلص ساتھی کی قدر نہ کر سکا اور اپنی غلطیوں اور عاقبت نااندیشی کے باعث عین الملک کو اپنا مخالف بنا لیا۔ اس وقت دکن کے حالات بے حد خراب تھے۔ سلطان محمد تغلق نے عین الملک کو حکم بھیجا کہ وہ کڑا کو چھوڑ کر فوراً اپنے اہل و عیال سمیت دکن چلا جائے۔ اس وقت عین الملک کے پاس چند ایسے لوگ پناہ گزین تھے جو سلطان کے زیر اعتاب تھے۔ ان کی موجودگی میں عین الملک کی فوری تبدیلی کے احکام بھیج کر سلطان نے اس کے دل و دماغ میں شبہات پیدا کر دیے تھے۔ زین الملک، کہیں ایسا تو نہیں کہ سلطان معظم مجھے معزول کرنا چاہتے ہیں؟ عین الملک کے لہجے میں خدشات بول رہے تھے، ورنہ اس یکایک تبدیلی کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس سے قبل کہ اس کا بھائی زین الملک اس کی بات کا کوئی جواب دیتا، اس کے پاس پناہ گزین سلطان کے ماتوب ملک التوا نے پر یقین لہجے میں کہا، یہ تو آپ نے میرے منہ کی بات لے لی، آپ جیسا سوچ رہے ہیں باخدا ہو بہو ایسا ہی ہے۔ آپ اتنے یقین سے یہ بات کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ زین الملک نے قدر تذبذب سے جواب دیا، ہو سکتا ہے ایسا کچھ نہ ہو۔ غضب خدا کا، تم یہ بات کس طرح کہہ سکتے ہو برخوردار؟ ادھیڑ عمر ملک التوا قدر ناراض لہجے میں بولا، جتنی تمہاری عمر ہے اس سے زیادہ عمر ہم نے دربار میں گزاری ہے۔ ہم سلطان کی پیشانی کے ایک ایک بل کا مطلب اچھی طرح جانتے ہیں اور ایک ایک اشارے کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ غرض کے عین الملک کی خدشات اور وسوسوں والی اس کیفیت کو بھانپ کر ان معتوب لوگوں نے اس کے شبہات کو مزید پختہ کر دیا اور عین الملک کو اندیشہ ہوا کہ وہ کہیں سچ مچ سلطان کے غیظ و غضب کا شکار نہ ہو جائے، چنانچہ اس نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ سلطان اس کی بغاوت کی خبر سن کر حیرت زدہ رہ گیا۔ کیا کہہ رہے ہو خواجہ جہاں؟ اس کے لہجے سے حیرت اور بے یقینی ٹپک رہی تھی۔ عین الملک باغی ہو گیا؟ جی سلطان معظم، خواجہ جہاں نے سر جھکا کر دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ عین الملک اور اس کے ساتھیوں نے علم بغاوت بلند کر دیا ہے۔ حیرت ہے، افسوس ہے، سلطان کے لہجے سے کرب اور اضطراب ٹپک رہا تھا۔ عین الملک جیسے نمک خوار بھی بغاوت پر آمادہ ہو جائیں تو پھر بھلا ہم کس پر اعتبار کریں؟ سلطان کے اس سوال کا خواجہ جہاں کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس کا جھکا سر کچھ اور جھک گیا۔ تم دیکھ رہے ہو فیروز خان، سلطان اپنے چہیتے بھائی سے مخاطب ہوا، تمہارا یہ بھائی دن با دن کس قدر تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے لہجے کے کرب نے فیروز کو تڑپا کر رکھ دیا۔ وہ بولا، بھائی جان، آپ کا یہ بھائی، یہ نمک خوار ہمیشہ ہر قدم پر آپ کا ساتھ دے گا۔ سلطان محمد تغلق نے تشکر بھری نظروں سے اپنے 28 سالہ چچیرے بھائی فیروز خان کی طرف دیکھا۔ اب وہ شادی شدہ اور 2 بیٹوں کا باپ تھا۔ اس کے باوجود اس کے شب و روز سلطان کے ساتھ گزرتے تھے۔ وہ ہر لمحہ سائے کی طرح سلطان کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی محبت اور وفا پر سلطان کو حد درجہ یقین تھا۔ پھر سلطان معظم کا کیا حکم ہے؟ خواجہ جہاں سلطان کے فیصلے کا منتظر تھا۔ اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے ہم خود جائیں گے۔ سلطان نے اپنا فیصلہ سنایا۔ لشکر کو لام پر جانے کے لیے تیاری کا حکم دے دیا جائے۔ کیا سلطان خود فوج لے کر آ رہا ہے؟ عین الملک ہراساں لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اور نہیں تو کیا، شہوار خان نے پر یقین لہجے میں کہا۔ ہم نہ کہتے تھے وہ آپ کو معزول کر کے برباد کرنا چاہتا ہے، اب وہ قتل سے کم پر کیا راضی ہوگا؟ ان باتوں نے جنگ سے پہلے ہی عین الملک کے حوصلے پست کر دیے تھے۔ وہ ذہنی طور پر اس جنگ کے لیے آمادہ نہ تھا۔ فطرتاً وہ سلطان کا وفادار تھا، اب اس کے خلاف ہتھیار اٹھاتے گھبرا رہا تھا، اور اس کی اس متذبذب کیفیت نے آخر کار اسے شکست فاش سے دوچار کر دیا۔ سلطان نے اس کے ایک ایک ساتھی کو چن چن کر تہہ تیگ کر دیا، مگر جب اسے گرفتار کر کے سلطان کے روبرو پیش کیا گیا تو وہ کئی لمحوں تک اس کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھتا رہا۔ عین الملک، چند لمحوں بعد اس کی افسردہ آواز ابھری تھی، مجھے اب بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا کہ میرا یہ رفیق و وفادار ساتھی باغی بھی ہو سکتا ہے۔ عین الملک کی نگاہیں فرتے پشیمانی سے جھک گئیں۔ وہ پست آواز میں بولا،
اس داغے بے وفائی کے باعث بعد از مرگ میری روح بھی شرمندہ رہے گی۔ این الملک کی اس پشیمان آواز میں ایک کرب بھی شامل تھا۔ ہم تمہاری روح پر شرمندگی کا بوجھ نہیں ڈالیں گے این الملک۔ سلطان کے سنجیدہ چہرے پر خفیف سی مسکراہٹ لرزی۔ ہم تمہیں موقع فراہم کریں گے کہ تم اپنی وفاداری ثابت کر کے اپنے دل سے یہ بوجھ اتار دو۔ این الملک ہی نہیں، دربار میں موجود تمام افراد بھی حیرت زدہ رہ گئے تھے۔ سلطان نے درگزر اور معاف کر دینا تو سیکھا ہی نہ تھا۔ آج پہلا موقع تھا کہ وہ ایک باغی کی خال کھنچوانے کی بجائے معافی کی سوغات دے رہا تھا۔ ہم این الملک کی سابقہ خدمات اور وفاداریوں کے صلے میں اسے معاف کر کے شاہی باغات کا نگران اعلیٰ مقرر کرتے ہیں۔ سلطان معظم کا اقبال بلند ہو۔ این الملک روتا ہوا سلطان کے تخت کے پائے سے جا کر لپٹ گیا تھا۔ دور مشرقی پہاڑی سلسلے کی اوٹ سے صبح کاذب کا دھندلا سا اجالا سر ابھار رہا تھا۔ باد نسیم کے نرم جھونکوں میں کسرے ہزار ستون کے شاداب باغیچوں میں پھولوں کی مہک رچی ہوئی تھی۔ آشیانوں میں دبکے ہوئے پرندے یکے بعد دیگرے بیدار ہو رہے تھے اور ان کی مدھم چہچہاہٹ میں رفتہ رفتہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ محمد تغلق تہجد کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد دریچے میں آ کھڑا ہوا تھا۔ گہرے گہرے سانس لے کر اس نے مشک بار اور جاں فضا ہوا کو پھیپڑوں میں اتارتے ہوئے دور خاکستری پہاڑیوں کی طرف دیکھا۔ ایسی ہی پتھریلی پہاڑیوں اور چٹانوں کے اس پار کہیں دور چین کا علاقہ تھا۔ چین اور برے صغیر پاک و ہند کے درمیان کراچل کا علاقہ تھا۔ بالکل اچانک ہی سلطان کے دل میں انوکھا خیال جاگا تھا، کراچل کے علاقے کی سرکوبی اور تسخیر کا خیال۔ ایک طرف ملک میں قحط سالی، افلاس اور بغاوتوں کا سلسلہ جاری تھا تو دوسری طرف سلطان محمد تغلق فتوحات کے میدان میں جھنڈے گاڑنے اور چین کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اور جب اس نے اپنے مشیروں کے سامنے اپنے اس خواب کو رکھا تو وہ سب ہکا بکا ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ سلطان معظم، تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سلاطین دہلی میں سے کوئی ایک بھی چین کی ایک گز زمین بھی اپنے تصرف میں لا سکا ہو، اس لیے یہ سوچ قطعاً سودمند ثابت نہ ہوگی۔ عمر رسیدہ اور تجربہ کار وزیر ملک اسماعیل نے دبی زبان میں اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اگر گزشتہ سلاطین نے چین کی طرف لشکر کشی کے بارے میں نہیں سوچا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی ایسا کچھ نہ سوچیں؟ سلطان محمد تغلق نے کڑے تیور سے سوال کیا۔ دراصل فاصلہ طویل ہے، سفر دشوار گزار اور موسم سخت، بے آب و گیا پہاڑی سلسلے میں راستہ یاد رکھنا بھی ممکن نہیں رہتا، تو ایسے میں خواجہ جہاں کی دھیمی آواز میں پیش کی جانے والی تحویل پر سلطان نے ناگوار نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے اپنے مشیروں اور امراء سے اس طرح کی بزدلی کی توقع نہ تھی۔ درباریوں کے سر جھک گئے۔ اب انہوں نے مخالفت کی بجائے مفاہمت میں بولنا شروع کر دیا تھا۔ سلطان معظم بجا فرما رہے ہیں، آخر ہم شکست کے بارے میں ہی کیوں سوچیں؟ اللہ نے چاہا تو فتح ہمارے قدم چومے گی۔ مخدومہ جہاں نے سلطان کے اس ارادے کے بارے میں سنا تو وہ بے حد فکر مند ہو گئی تھی۔ پچھلے کافی دنوں سے اس کی طبیعت خراب چلی آ رہی تھی اور آج کل اس کی بیٹی خداوند زادہ اپنے بیٹوں مسرور اور خسرو ملک کے ساتھ ماں کی عیادت کو آئی ہوئی تھی۔ ماں کو پریشان دیکھ کر وہ تسلی دینے والے لہجے میں بولی، امی جان آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ میں خود بھائی جان سے بات کروں گی۔ مجھے امید ہے کہ وہ چین کی فتوحات کا ارادہ ترک کر دیں گے۔ میں اسے ارادہ ترک کرنے کے لیے نہیں بلکہ کچھ عرصے رک جانے کا مشورہ دینا چاہتی ہوں۔ مخدومہ جہاں نے نکاہت بھری آواز میں کہا، اب سوچو وہ لشکر لے کر جائے گا تو جانے کب لوٹے گا، اور اب ان بوڑھی آنکھوں میں اتنی سکت کہاں کہ برسوں اس کا انتظار کرے۔ کون جانے کب یہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں۔ خدا نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو۔ خداوند زادہ نے تڑپ کر کہا، آپ ایسی باتیں کیوں سوچتی ہیں؟ موت برحق ہے بیٹی۔ مخدومہ جہاں کے خشک لبوں پر مبہم سا تبسم بکھرا۔ موت کو زندگی سے جدا نہیں کیا جا سکتا، مگر میری خواہش ہے کہ جب مجھے موت آئے تو میرا بڑا بیٹا میرا جونا خان میرے قریب موجود ہو۔ اور ماں کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے سلطان محمد تغلق نے کراچل کی مہم پر خود جانے کا ارادہ ملتوی کر کے اپنے بھانجے خسرو ملک کو لشکر کی سپہ سالاری کے لیے منتخب کیا۔ لشکر کو روانہ کرتے وقت سلطان نے خسرو ملک کو تاکید کی کہ وہ کوچ کرتے وقت اپنے پیچھے فوجی چوکیاں قائم کرتا جائے تاکہ رسد بھیجنے کے انتظام میں خلل واقع نہ ہو اور اسے واپسی پر بھی کسی دقت کا سامنا نہ ہو۔ 1,00,000 چنیدہ سواروں کا یہ لشکر چین کی طرف روانہ ہوا۔ ترائی تک پہنچتے پہنچتے سالاروں کو اندازہ ہو گیا کہ پہاڑوں میں گھوڑے اور ہاتھی بے مصروف و بیکار ثابت ہوں گے۔ ہر طرف خشک اور خردرے پہاڑ تھے، گھاس اور چارہ بھی مہیا نہ تھا۔ اس پر موسم سخت اور جان لیوا، آدھے سے زیادہ لشکر اسی طرف رکنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ہماچل کو سر کر کے بہت تھوڑے لوگ چین کی سرحد تک جا پائے، جہاں قلعہ بندیاں دیکھ کر ان کی آنکھیں کھل گئیں، لیکن اس سے قبل کہ وہ پیش قدمی کرتے برسات نے آ گھیرا اور وہ بسد مشکل دوبارہ اپنے لشکر کی طرف پلٹے۔ عجب قیامت خیز سما تھا، بارش ایسی طوفانی کہ اس سے قبل کبھی دیکھی نہ سنی۔
سیلابی ریلے پہاڑوں سے اتر کر لشکر کی طرف بڑھے آتے تھے۔ انسان تو کیا، ہاتھی گھوڑے بہے جاتے تھے۔ لشکریوں نے ٹیلوں چٹانوں پر چڑھ کر جان بچائی۔ ابھی اس مشکل سے نجات نہ پائی تھی کہ لشکر میں وبا پھوٹ پڑی اور لشکری چٹا چٹ مرنے لگے۔ آگے پیش رفت ممکن نہ تھی، اس لیے بیماری کا زور کم ہوتے ہی واپسی کا فیصلہ کیا گیا، مگر واپسی بھی آسان نہ تھی۔ 1,00,000 سواروں کا یہ عظیم لشکر پہاڑوں میں بھٹکتا، فاقوں، بارشوں اور سیلابوں کے ہاتھوں زک اٹھاتا، بھوک اور وبا کے ہاتھوں آہستہ روی سے موت کا شکار ہو گیا۔ باقی ماندہ سیلابی ریلوں سے بچتے بچاتے موت سے آنکھ مچولی کھیلتے محض سفر تھے کہ ہماچل کے باشندے کشتیوں پر سوار ہو کر اس مقام پر پہنچے اور تمام اسلحہ مال و اسباب چھین کر سب کو موت کے گھاٹ اتارا۔ لشکر کا سپہ سالار محمد تغلق کا بھانجا خسرو ملک بھی لقمہ اجل بنا۔ اس افتاد ناگہانی کا شکار ہونے کے بعد گنتی کے چند لوگ واپس دارالحکومت پہنچنے میں کامیاب ہو سکے۔ 1,00,000 کے لشکر جرار میں سے محض چند افراد کی واپسی سلطان کے غیظ و غضب کو بھڑکا گئی۔ بدبختو، اگر تم لوگوں کو واپسی کی جلدی نہ ہوتی تو اتنی ذلت آمیز شکست کا سامنا نہ کرنا پڑتا، مگر تم لوگوں کے فرار نے پیچھے رہ جانے والوں کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ موت سے پنجہ آزمائی کرتے، ہزارہا مشکلیں سہتے، بھوک، بیماریوں اور اذیت ناک سفر سے نمٹتے، بسد مشکل دربار تک پہنچنے والے لشکری سر جھکائے مجرم بنے ہراساں و خوف زدہ کھڑے تھے۔ جس موت سے دامن بچاتے وہ یہاں تک پہنچے تھے، اب وہ موت انہیں بالکل سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ یہ اپنی جان بچا کر واپس آنے والے تمام لشکری مفرور ہیں۔ اپنے ساتھیوں کو تنہا چھوڑ کر فرار ہونے والے ان مجرموں کی سزا بھی موت ہے۔ سلطان نے خونخوار نظروں سے سر جھکائے نادم و ہراساں لشکریوں کی طرف دیکھا۔ ہم انہیں موت کی سزا دیتے ہیں تاکہ عام شہری اور لشکر کے سپاہی عبرت حاصل کر سکیں کہ میدان جنگ میں پیٹھ دکھانے والوں کا انجام آخرکار موت ہی ہے۔ سلطان محمد تغلق کا یہ منصوبہ بھی ناکامی سے دوچار ہوا۔ چین کو فتح کرنے کا خواب تشنائے تعبیر رہ گیا۔ اس شام وہ اپنے ایوان خاص میں بیٹھا سوچوں میں گم آنے والے وقت کے بارے میں تخیل کے گھوڑے دوڑا رہا تھا کہ ایک خادم نے آ کر اطلاع دی تھی کہ مخدومہ جہاں کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے اور انہوں نے فوری طور پر سلطان کو بلایا ہے۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کر حرم سرا کی طرف چل دیا۔ کمرے میں ملگجا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ مخدومہ جہاں تکیے پر سر دھرے آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، اس کے چہرے پر زردی پھیلی ہوئی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے نمایاں تھے اور پپڑی زدہ خشک لب ساکت تھے۔ اس نے پلکوں کو ہلکی سی جنبش دے کر نیم وا آنکھوں سے اپنے گرد کھڑے افراد کی طرف دیکھا۔ اس کے دونوں بیٹے بہرام خان اور نصرت خان، بیٹی خداوند زادہ اور بی بی قدبانو فیروز خان کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ کہاں ہے؟ اس کے لرزیدہ لبوں سے دھیمی آواز برآمد ہوئی۔ وہ بس آتے ہی ہوں گے، فیروز خان نے پر یقین لہجے میں جواب دیا اور اگلے ہی لمحے محمد تغلق دروازے سے اندر داخل ہوا۔ جونا خان، میرے بیٹے، میرے لخت جگر، مخدومہ جہاں نے اس کا ہاتھ اپنے بوڑھے اور سرد ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، میں نے تیری ہر خطا، ہر لغزش بخش دی اور دودھ بھی بخش دیا، اب وقت رخصت ہے۔ امی جان، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ محمد تغلق کو اپنے لفظوں پر آپ اعتبار نہ تھا۔ وہ ایک قابل اور زیرک طبیب تھا۔ ایک نگاہ ڈالتے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ مخدومہ جہاں جو کہہ رہی ہے وہ غلط نہیں ہے۔ امی جان، اس نے لرزتے لہجے میں ماں کو پکارا۔ مخدومہ جہاں نے بند ہوتی ہوئی آنکھوں کو آخری بار ذرا سا کھول کر اس کے ہراساں چہرے کی طرف دیکھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ ایک چھت ٹوٹ کر گری تھی تو اس کا باپ اس سے بچھڑ گیا تھا۔ آج اس کی ماں نے دنیا سے آنکھیں پھیری تھی تو گویا اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ ماں کی موت اس کے لیے کسی سانحے سے کم نہ تھی۔ ہر دکھ، کرب اور ناکامی کے عالم میں ماں کا دامن ہی تو تھا جو اسے پناہ دیتا تھا۔ آج وہ دامن ہمیشہ کے لیے اس سے چھن گیا تھا۔ آج وہ بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ کرب و علم کے ان لمحوں میں اگر کوئی اس کے ساتھ تھا تو وہ اس کا چچیرا بھائی ملک فیروز خان تھا۔ اس کے آنسوؤں کو اپنے دامن میں جذب کرتا، اس کے سر کو اپنے کاندھے پر رکھ کر اسے تسلی دیتا۔ وہ ہر لمحہ سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتا تھا۔ ابھی محمد تغلق چین کی مہم کی ناکامی اور لشکر کی تباہی پر ماتم کنا تھا کہ ماں کی موت کے اس صدمے نے اس کے دل نامراد پر ایک اور کاری ضرب لگا دی تھی۔ 3 دن تک شہر میں سوگ منایا گیا۔ سلطان محمد تغلق کی حکومت کے چند ابتدائی سالوں میں حکومت بڑی کامیابی سے چلتی رہی۔ سلطنت کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے تک امن و امان رہا۔ ہر صوبے سے محصولات اور مال گزاری برابر وصول ہوتی رہی۔ اندرونی امن و امان کے علاوہ حکومت بیرونی خدشات سے بھی محفوظ رہی۔ تخت نشینی کے 2 سال بعد چند بغاوتیں ہوئی جو جلد ہی ختم کر دی گئی اور باغیوں کو سلطان نے عبرت ناک سزائیں دی۔ لیکن 10 سال بعد بغاوتوں کا ایک ایسا بے چینی کا دور شروع ہوا جس سے سلطان کو مرتے دم تک چھٹکارا نہ مل سکا۔ بڑھتی ہوئی عمر اور گزرتے ہوئے وقت نے سلطان کو خاصا مزمحل کر دیا تھا۔
छोटी छोटी बातें अब उसे रंजीदा और मायूस कर देती थी। उसे अपनी रियाया से सख्त शिकायत थी, जिनकी खातिर उसने अच्छे अच्छे मंसूबे बनाए, मगर रियाया ने एक मंसूबा भी कामयाब ना होने दिया। अवाम व खास का ख्याल था कि सुल्तान एक जल्दबाज, आकबत नांदेश, खुद पसंद और जिद्दी हुक्मरान है। उसके मंसूबों की नाकामियों के बायस अवाम के दिल से उसकी इज्जत कम हो गई थी। उमरा और गवर्नर अपनी खुद मुख्तारी और आज़ाद रियासतों का ऐलान कर रहे थे। बंगाल के गवर्नर कदर खान के असलह बरदार फखरुद्दीन ने उसे कत्ल करके अपनी खुद मुख्तार हुकूमत कायम कर ली थी। सुल्तान उस वक्त चूंकि बहुत सी मुश्किलों में घिरा हुआ था, इसलिए उस तरफ तवज्जो ना दे सका और बंगाल ने खुद मुख्तार हैसियत हासिल कर ली। मोहम्मद तुगलक के अहद में दक्कन बगावतों का मरकज था। अपनी हुकूमत के इब्तदाई सालों में सुल्तान दक्कन के दूर दराज इलाकों मसलन वारंगल, देवगरी वगैरह को अपने मातहत रखने में कामयाब रहा था। लेकिन बाद में जब बगावतों का वसी सिलसिला शुरू हुआ तो तेलंगाना, देवगरी, दवार समुद्रा और दक्कन के दीगर इलाके खुद मुख्तार होते चले गए। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने मालवा और धार पर एक नातजर्बाकार फर्द अजीज खमर को, जो एक शराब फरोश का बेटा था, हाकिम मुकर्रर किया था। वो उमरा के साथ ऐसी बदसलूकी के साथ पेश आता था कि सब उससे मुतनफ़र और बगावत पर आमादा थे। ये सूरत हाल देखकर अजीज ने कोई 80 के करीब अफगान उमरा को गिरफ्तार करके उनके सर कलम करवा दिए ताकि दूसरों को इबरत हो, लेकिन उसका उल्टा असर हुआ। दीगर उमरा ने मुश्तइल होकर उसे गिरफ्तार कर लिया और तलवार के वार से उसका सर तन से जुदा कर दिया। अफगान उमरा के कत्ल की खबर जब गुजरात पहुंची तो वहां के अफगान उमरा ने नायब वजीर मुल्क मकबूल पर हमला करके उसका तमाम खजाना लूट लिया। इस तरह मालवा और गुजरात हर दो जगह बदअमनी फैल गई। उसके असरात मुल्तान तक पहुंचे, जहां शाह अफगान ने वहां के गवर्नर को कत्ल करके अलम बगावत बुलंद किया और फरार होकर गुजरात में अफगान अमीरों से जा मिला। उन हालात को काबू में करने और अफगानों की बगावत को कुचलने के लिए सुल्तान खुद दिल्ली से गुजरात के लिए रवाना हुआ और गम और गुस्से में उसने अहले गुजरात पर शदीद सख्तियां की। और अभी वो गुजरात और मालवा के हालात पर पूरी तरह काबू पाने में कामयाब ना हुआ था कि उसे दौलताबाद की बगावत को फरू करने के लिए फौरी तौर पर जाना पड़ा। अभी वो दौलताबाद पहुंचने के बाद वहां के हालात पर तवज्जो भी ना दे पाया था कि पीछे गुजरात में तुगी नामी एक मोची ने तमाम हिंदुओं और मुसलमानों को अपने साथ मिलाकर एक शोरिश बर्पा कर दी और नहरवाला, खंबायत और भड़ोच को ताख्तो ताराज कर डाला। सुल्तान के आते ही तुगी भाग निकला और सुल्तान पूरे 3 साल तक उसके ताक़ुब में रहा। इस दौरान एक आध बार सुल्तान का तुगी से सामना हुआ। मुकाबले में शिकस्त खाकर वो भाग निकलता और मौका पाकर फिर फसाद बर्पा कर देता था और आखिरकार वो सिंध में पनाह गुज़ीन हुआ, जहां के जाम और राजपूत हुक्मरानों ने उसे सहारा दिया। इस असना में सुल्तान ने गुजरात के बिगड़े हुए हालात को सुधारने की कोशिश की और कुछ नए इलाके, जिनमें मुंबई के जजायर और जोनागढ़ शामिल थे, फतह किए। लेकिन सुल्तान की रवानगी के फौरन बाद जोनागढ़ के राजा ने दोबारा अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। इसी असना में सुल्तान को सफर की सऊबतें बर्दाश्त करते करते गोंदल के मकाम पर एक बीमारी का सामना करना पड़ा। भाईजान, बेहतर होगा कि आप मजीद सफर का इरादा मौकूफ करके चंद दिन यहाँ कयाम फरमाएं ताकि पूरी तरह सेहतयाबी हासिल हो सके। मलिक फैरोज खान ने मुतफक्किर लहजे में इल्तिजा की। सुल्तान की दिन ब दिन बढ़ती हुई कमजोरी और अचानक बीमारी ने मलिक फैरोज को खासा परेशान और हिरासा कर दिया था। जैसा तुम कहते हो हम अमल करेंगे। सुल्तान के खुश्क होंठों पर मुबहम सा तबस्सुम बिखरा। कुली तौर पर शफायाब होने तक हम यहीं कयाम पजीर रहेंगे। शुक्रिया भाईजान। मलिक फैरोज खान के चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट बिखर गई। वो सुल्तान के करीब बैठकर उसके कमजोर हाथों को मोहब्बत भरे अंदाज में सहलाने लगा। अभी अभी खबर मिली है कि तुगी ठट्ठा के लिए रवाना हुआ है। मलिक ख्वाजा जहां को यह खबर मिली तो वो दौड़ा दौड़ा सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ। इसका मतलब है कि हमें फौरी तौर पर ठट्ठा के लिए रवाना हो जाना चाहिए। सुल्तान ने पुरसोच नजरों से मलिक फैरोज की तरफ देखते हुए कहा, मगर अभी आप पूरी तरह सेहतयाब नहीं हुए हैं। शाही तबीब ने आगे बढ़कर मुअद्दबाना लहजे में गुजारिश की, बेहतर होगा कि सफर को कुछ अरसे के लिए मौकूफ कर दिया जाए। बसूरत दीगर रास्ते में तबीयत बिगड़ जाने का खदशा है। कुछ भी हो, सफर नागुजीर है। सुल्तान ने नकाहत भरे मगर 2 टोक लहजे में जवाब दिया। मगर भाईजान, मलिक फैरोज ने कुछ कहना चाहा। फैरोज, मेरे रफीक, मेरे भाई, तुम तो मेरे साथ होना। सुल्तान ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही दरमियान में बोलना शुरू कर दिया। और अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी वफा के सहारे जिंदा रहूंगा और जिंदगी का ये सफर इसी तरह जारी रहेगा। मलिक फैरोज खान आप दीदा होकर खामोश हो गया और उसी शाम ठट्ठा की तरफ सफर शुरू कर दिया गया। गर्द उड़ाते दश्त में तपते सूरज तले हफ्ता भर सफर जारी रहा और अभी मंजिल पर पहुंचने में 4 रोज बाकी थे कि अचानक फिर सुल्तान की तबीयत खराब हो गई। सफर मुलतवी करके पड़ाव डाल दिया गया। शाही खेमा नस्ब करके सुल्तान को आरामदेह नरम बिस्तर पर लिटा दिया गया।
یہ صفوف گرم شیر کے ساتھ نوش فرما لیجئے۔ شاہی حکیم دوا کی پڑیا لیے سلطان سے مخاطب تھا۔ میرا روزہ ہے، سلطان نے اشارے سے جواب دیا۔ محرم کی 10 تاریخ تھی، اس لیے سلطان روزے سے تھا۔ دوا نہ لی گئی تو بیماری بڑھ جانے کا خدشہ ہے۔ حکیم نے شاہی مولوی رضا خان تابانی کی طرف تائید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور اسلام میں اس چیز کی رعایت ہے، آپ روزہ ترک کر سکتے ہیں۔ مولوی کے مشورے پر سلطان کی پیشانی پر ناگواری کی سلوٹیں سمٹ آئی تھی، اور سب کے بے حد اصرار کے باوجود سلطان نے روزہ توڑنے سے انکار کر دیا۔ خدا خدا کر کے دن ڈھلا، اذان مغرب ہوئی۔ سلطان نے سندھ کی مشہور مچھلی پلہ سے روزہ افطار کر کے دوا کھائی۔ اب سلطان کی طبیعت کسی قدر بہتر لگ رہی تھی۔ آرام کی غرض سے سلطان کو خیمے میں تنہا چھوڑ دیا گیا، صرف ملک فیروز خان اس کے پاس تھا۔ سلطان کی پلکوں کو ہلکی سی جنبش ہوئی، اس نے نیم وا آنکھوں سے فیروز کی طرف دیکھا۔ فیروز، اس کے لرزتے لبوں سے دھیمی سی آواز برآمد ہوئی۔ بھائی جان۔ فیروز لپک کر قریب آ گیا۔ اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ٹانگوں میں عجب سی کھچن ہے، سلطان نے کراہتے ہوئے جواب دیا۔ میں دبائے دیتا ہوں، شاید آپ کو آرام ملے۔ فیروز نے آگے بڑھ کر سلطان کے پاؤں دبانے شروع کر دیے۔ غالباً سلطان کو آرام محسوس ہوا، اس لیے اس کے چہرے پر ایک سکون بھری کیفیت بکھر گئی۔ کافی دیر تک فیروز خان اسی طرح اس کے پاؤں دباتا رہا۔ کافی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی۔ فیروز کو اپنے پیر دباتے دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ تم اب تک میرے پیر دبا رہے ہو؟ آپ کو آرام مل رہا تھا اس لیے، فیروز نے محبت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ سلطان کے چہرے پر تشکر بھری مسکراہٹ بکھر گئی۔ آؤ میرے قریب بیٹھو۔ سلطان نے ہاتھ کے اشارے سے فیروز کو قریب بلایا۔ فیروز سلطان کے قریب آ کر بستر کے کونے پر ٹک گیا۔ سلطان نے اپنے سرد اور کمزور ہاتھوں میں اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، بہت دنوں سے تم سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا۔ فرمائیے، فیروز نے مستعد لہجے میں کہا۔ میں ہمتن گوش ہوں، پہلے بھی کئی بار پوچھنا چاہا، پر کبھی حجاب مانے آیا تو کبھی پشیمانی آڑے آئی، اور کبھی مصروفیات حیات نے اس قدر غرق رکھا کہ ان چند جملوں کی تسلسل سے ادائیگی نے سلطان کو ہانپنے پر مجبور کر دیا۔ بہتر ہوگا آپ اس وقت سکوت فرمائیے، فیروز نے اس کے سینے کے بڑھتے ہوئے زیر و بم کو دیکھتے ہوئے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ باتیں تو بعد میں بھی ہو سکتی ہیں، مگر اگر اس وقت نہ پوچھا تو پھر زندگی کبھی مہلت نہ دے گی۔ سلطان کے زرد چہرے سے مایوسی ٹپکنے لگی۔ اور میرے سینے پر ایک بوجھ رہ جائے گا۔ فیروز میرے بھائی، میرے دل سے بوجھ اتار دو۔ حکم کیجئے بھائی جان، فیروز ہمتن متوجہ ہوتا ہوا بولا۔ اس دن تم نے اس کی باتیں سنی تھی، کیا اسے دیکھا بھی تھا؟ سلطان نے ماضی کے کھنڈرات میں گم ہوتے سوال کیا۔ تمہیں اس حویلی کا وہ دالان یاد ہے نا؟ جی، پہلے فیروز نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا، پھر نگاہیں جھکا کر جواب دیا۔ بعد میں اس کی خادمہ ایک دو بار میرے پاس آئی تھی، ایک بار امام ضامن دینے اور ایک بار۔ فیروز خاموش ہو گیا۔ بھلا کیا نام تھا اس کا؟ سلطان نے سوچتے ہوئے سوال کیا۔ آپ نے مجھ سے اس کا نام زبان پر نہ لانے کا عہد لیا تھا، فیروز نے دھیمی آواز اور معذرت خواہانہ لہجے میں جواب دیا۔ میں تمہیں اس عہد سے آزاد کرتا ہوں۔ سلطان نے فیروز کی طرف دیکھا۔ غالباً زرنگار نام تھا۔ جی، فیروز نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ زرنگار بانو بیگم بنت نصرت خان۔ آپ سے وہ بے پناہ اور شدید محبت کرتی تھی اور آپ کی شریک حیات بننے کی آرزومند تھی۔ اس کی محبت اور آرزو کو ٹھکرا کر کیا میں نے کوئی غلطی کی؟ سلطان نے معصومیت سے سوال کیا۔ آپ نے تو ہر قدم پر غلطیاں کی ہیں، مگر شاید آپ کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہی تھی، آپ ان کی محبت کی قدر نہ کر سکے، ورنہ شاید آپ کی زندگی کا رخ ہی بدل جاتا۔ یہ سب باتیں فیروز خان سوچ کر رہ گیا تھا۔ زبان پر لا کر عزیزت جان بھائی کو اذیت پہنچانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ ہاں، شاید ہم نے غلطی کی، سلطان نے پوری سچائی سے اعتراف کیا۔ پہلے تو نہیں، لیکن بعد میں کئی بار ہم نے سوچا کہ معلوم کریں کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، لیکن ہم ایسا نہ کر سکے۔ مگر آج ہم جاننا چاہتے ہیں، کیا اس سلسلے میں تم ہمیں کچھ بتا سکتے ہو؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی خاموشی، بے اعتنائی اور کج ادائی کے بعد ان پر کیا گزری، فیروز کے لہجے میں غیر محسوسہ درد سمٹ آیا تھا، تو جان لیجئے ان کا نازک دل یہ سب برداشت نہ کر سکا۔ جب تک آپ کو پا لینے کی آس تھی وہ زندہ رہیں، اور جس دن آپ نے تخت دہلی سنبھالا آپ کو پا لینے کی امید دم توڑ گئی، اور وہ ٹوٹی امید اور شکستہ دل کے ساتھ زندہ نہ رہ سکی۔ کیا؟ سلطان نے حیران اور بے یقین نظروں سے فیروز کی طرف دیکھا، لیکن دم نکلتے لمحے تک ان کے لبوں پر صرف آپ ہی کا نام تھا۔ مرتے دم تک ان کے دل کی دھڑکنیں آپ ہی کا نام الاپ رہی تھی۔
और उनकी बंद होती आंखें सिर्फ आपकी राह तक रही थी। सुल्तान ने अजियत भरे अंदाज में आंखें बंद कर ली और यकीनन वहां भी उनकी नजरें आप ही की मुंतजिर होंगी। फेरोज ने जज्ब किसी कैफियत में बताया और सुल्तान ने जरा सी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। कई लम्हों के तवक्कुफ के बाद उसकी धीमी मगर कर्ब भरी आवाज उभरी, तो अब उसे हमारा ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उससे कह दो हम उसके पास आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। भाईजान, फेरोज ने तड़प कर उसकी तरफ देखा। ऐसा मत कहिए, आपके बगैर आपका ये भाई क्या करेगा? उसकी आवाज में नमी उतर आई थी। मेरा ये चहीता भाई हुकूमत करेगा, अपने भाई की गलतियों को सुधारेगा। मैंने तुम्हें अपना वली अहद नामजद कर दिया है। अब ये तख्तो ताज तुम्हारे हवाले, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। सुल्तान मोहम्मद तुगलक की धड़कनों का इंतशार बढ़ गया था, सांस धोंकनी की तरह चलने लगी थी। फेरोज ने वहशतज़दा अंदाज में खेमे के बाहर मौजूद अतीबा को पुकारा, मगर उनके खेमे में दाखिल होने तक सुल्तान की रूह कफस उनसुरी से परवास कर चुकी थी। 20 मार्च 1351 को जोना खान मोहम्मद तुगलक का इंतकाल हुआ और इस तरह सुल्तान को अपनी अवाम से निजात मिली और अवाम को अपने सुल्तान से। और दोस्तों, यहाँ पर सुल्तान मोहम्मद तुगलक की दास्तान का इख्तिताम होता है और अगली सीरीज से हम सुल्तान फेरोज तुगलक की दास्तान आप लोगों को सुनाएंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक डिजिटल उर्दू लाइब्रेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल के बटन को लाजमी दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।